डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू की इम्पोर्टेंट गज़लों की तशरीह करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, उर्दू के पेपर में हमेशा मीर, गालिब, आतिश और शाद की गज़लों के अशार पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 4 शायरों की गज़लों के अशार की तशरीह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है मिर्ज़ा गालिब। तो गालिब की पहली गज़ल देखें। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बच्चों, इब्ने मरियम एक पैगंबर थे, ठीक है। ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि एक ज़माना था जब इब्ने मरियम लोगों के दुख दर्द को दूर करते थे, लेकिन मेरे दिल का दर्द ऐसा दर्द है जिसका कोई इलाज नहीं। मेरा दर्द लादवा हो चुका है, मतलब जिसकी कोई दवा न हो। तो आपने बस इतनी ही तशरीह एग्ज़ाम में करनी है, ठीक है। दूसरा शेर देखें। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। बच्चों, जुनून का मतलब होता है दीवानगी, यानी पागलपन। गज़ल के इस शेर में मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि दीवानगी की हालत में न जाने मैं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। खुदा करे कि मेरी ये बातें किसी की समझ में न आएं। तीसरा शेर है। न सुनोगर बुरा कहे कोई, न कहोगर बुरा करे कोई। इस शेर में मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहा है तो उसकी बातें बिल्कुल मत सुनो, और अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने बुरा काम कर रहा है तो उसकी ये बुराई दूसरों को मत बताओ, इसी में आपकी भलाई है। अगला शेर है। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। रहनुमा का मतलब होता है साथी, साथ देने वाला। खिज़र और सिकंदर 2 दोस्त थे, ठीक है। ये शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि खिज़र की रहनुमाई के बावजूद सिकंदर आब हयात न पी सका और दम तोड़ दिया। इससे बढ़कर और कोई रहनुमाई क्या करे, लिहाजा इस दुनिया में कोई भरोसे के काबिल नहीं है जिसे रहनुमा बनाया जा सके। अगला शेर है। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। खता का मतलब गलती होता है, बख्श दो का मतलब होता है माफ़ करना। ये शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसे रोक लो, और अगर कोई आदमी आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे माफ़ कर दो। उसके बाद कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। हाजतमंद का मतलब होता है ज़रूरतमंद, ठीक है। हाजत रवा का मतलब होता है ज़रूरत को पूरा करना। ये शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि इस दुनिया में कोई आदमी नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं जो ज़रूरतमंद नहीं है। जब हर आदमी ज़रूरतमंद है तो फिर इंसान किस किस की ज़रूरत को पूरा करे। दरअसल हर एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करना मुश्किल है। गज़ल का आखिरी से शेर, जिसको हम मक्ता कहते हैं। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। गिला कहते हैं शिकायत को, तवक्को का मतलब होता है उम्मीद। गज़ल के आखिरी शेर में शायर मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि जब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रही तो फिर कोई किसी से शिकायत क्यों करे, क्योंकि जहाँ किसी से कोई उम्मीद ही नहीं फिर वहाँ शिकवा करना फजूल है। अब दूसरी गज़ल देखें मिर्ज़ा गालिब की। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। उम्मीद बर का मतलब होता है उम्मीद का पूरा होना, ठीक है। तो ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मेरी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं होती है और ना ही महबूब से मिलने की कोई सूरत नज़र आ रही है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मुअय्यन का मतलब होता है फिक्स, यानी मुकर्रर, ठीक है। ये शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, एक दिन मौत आनी ही आनी है। जब मौत अटल है
تو پھر مجھے رات بھر نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ کیوں میں پوری رات جاگ کر گزارتا ہوں؟ اگلا شعر، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ غزل کے اس شعر میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے اپنے دل کے حال کو دیکھ کر ہنسی آتی تھی، لیکن اب میری اداسی اور افسردگی کا یہ حال ہے، افسردگی یعنی پریشانی، کہ اب مجھے کسی بھی بات پر ہنسی نہیں آتی ہے، اب میں دن رات روتا رہتا ہوں۔ اگلا شعر ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں شکایت کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ شکایت سے آپ کی بدنامی ہوگی، اس لیے میں خاموش ہوں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی بات کرنی نہیں آتی۔ اس کے بعد ہے مرتے ہیں مرنے کی آرزو پر، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ شدید دکھ اور درد کی وجہ سے میں زندگی سے بہت تنگ ہو چکا ہوں اور مرنے کی خواہش کرتا ہوں۔ آرزو کا مطلب خواہش ہوتا ہے۔ میں مرنے کی خواہش میں بار بار مرتا ہوں، پر مجھے حقیقت میں موت نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے جس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں مرزا غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے غالب، تم نے ساری زندگی شراب پینے میں گزاری، ایک پل کے لیے بھی خدا کی عبادت نہیں کی، اب کس منہ سے کعبہ جا رہے ہو، یعنی مکہ مدینہ جا رہے ہو، تم کو تو بالکل بھی شرم نہیں ہے۔ اب آتش کی غزل دیکھیں، دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ، گماں کا مطلب ہوتا ہے شک، کلام کا مطلب ہے باتیں۔ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بہت ہی بے چین اور بے قرار تھے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جب محبوب سے ملاقات ہوئی تو اس کے منہ سے شک کی باتیں نکلنے لگیں، اس طرح شک ہماری وصل کے درمیان دیوار بن گیا۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ زمین چمن، ٹھیک ہے، چمن باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، کلیئر۔ تو یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ اپنے رنگ بدلتی ہے، جس طرح باغ میں طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں اور پھر مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح یہ آسمان بھی اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے۔ سو یہ رنگ بدلنا دنیا کا دستور ہے، رواج ہے، ٹھیک ہے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ گور کہتے ہیں قبر کو، سکندر اور دارا دو بڑے بڑے نامی مشہور بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے ہی بہادر لوگ آئے اور یہاں سے چلے گئے، یہاں تک سکندر اور دارا شکو جیسے نامور اور طاقتور بادشاہ بھی نہیں رہے، ابھی تو ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ اصل میں یہ دنیا فانی ہے، یعنی مٹ جانے والی ہے، جہاں سے ایک دن ہر کسی کو مٹ جانا ہے، چلے جانا ہے۔ اگلا شعر ہے، دل و دیدائے اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہے مکان کیسے کیسے۔ دیدہ کا مطلب ہوتا ہے نظر، یہاں پر آئے گا آنکھیں، ٹھیک ہے۔ غزل کے اس شعر میں آتش فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے مکان اور ٹھکانے کا بھی جواب نہیں، کیونکہ تیرا گھر لوگوں کے دلوں اور آنکھوں میں ہے، تمہارے لیے کیسے کیسے مکان موجود ہیں، اصل میں یہ تمہاری بڑائی کا بڑا ثبوت ہے۔ غزل کا آخری شعر، غم و غصہ و رنج و اندو ہو ہرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ غم و غصہ و رنج و اندو ہو ہرما، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے، دکھ، غم، پریشانی، حسرت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو غزل کے اس شعر میں آتش فرماتے ہیں کہ خوشیاں میرے آنگن میں کبھی بھول کر بھی نہیں آئیں، ہاں مجھ پر اگر کوئی مہربان ہے تو وہ ہے غم، غصہ، دکھ، فکر اور مایوسی، یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، اب میں انہی کے سہارے زندگی گزار رہا ہوں۔
اب میر تقی میر کی غزل دیکھیں. پہلی غزل ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. کسوں کا مطلب کسی ہے، ستم زدہ کا مطلب ہوتا ہے ستایا ہوا، جس پر ظلم ڈھایا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب میرے سامنے کسی نے تیرا نام لیا تو میں نے اپنے مظلوم دل کو تھام لیا، کیونکہ یہ دل تیرا نام سنتے ہی بے قرار ہو جاتا ہے. دوسرا شعر ہے: خراب رہتے تھے مسجد کے آگے مے خانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا. انتقام بدلے کو کہتے ہیں، ساقی شراب پلانے والا، نگاہ کا مطلب نظر، ٹھیک ہے، مے خانہ مطلب شراب کھانا. یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ پہلے مسجدوں میں خوب رونق تھی اور شراب خانے ویران رہتے تھے، لیکن شراب پلانے والے کی مست نظروں نے لوگوں پر ایسا جادو کر دیا کہ وہ مسجد چھوڑ کر شراب کھانے کی طرف جانے لگے. اس طرح ساقی کی نظروں نے مے خانے کی خراب حالت کا بدلہ لے لیا. اگلا شعر ہے: وہ کج روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے اس نے میرا سلام لیا. کج روش کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھی چال چلنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ شعر میر تقی میر کا ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرا ٹیڑھی چال چلنے والا محبوب کبھی بھی مجھے راستے میں نہیں ملا، اور جب کبھی میرے سامنے آ بھی گیا تو اس نے کبھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، یہاں پر نون آئے گا، ٹھیک ہے، نبھی، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. سلیقے مطلب طور طریقے. تو اس شعر میں شاعر میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میرے اچھے طور طریقے کی وجہ سے ہی میرے محبوب کے ساتھ میری محبت نبھی، ورنہ محبوب کی طرف سے مجھے کوئی مدد نہیں ملی. اس طرح میں محبوب کے وصل سے ساری زندگی ناکام رہا. اگلا شعر ہے: اگرچہ، یہ آخری شعر ہے، ٹھیک ہے، مقطع جس کو ہم کہتے ہیں. اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شعر نے روئے زمیں تھام لیا. گوشہ گزی کا مطلب ہوتا ہے اکیلا کسی کونے میں بیٹھے رہنا. ٹھیک ہے، تو یہ شعر میر تقی میر کی غزل کا آخری شعر ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگرچہ شاعروں کی محفل میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری شاعری نے، یہاں پر میری آئے گا، ٹھیک ہے، میری شاعری نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے. ہر جگہ میری شاعری کے چرچے ہو رہے ہیں. میر کی دوسری غزل دیکھیں: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا. شور نشور کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا شور. ناصبور کا مطلب ہے بے صبر، ٹھیک ہے، بے قرار. ہنگامہ کہتے ہیں فتنہ و فساد کو. نالے کا مطلب یہاں پر ہے پکار، ٹھیک ہے، رونا دھونا. یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب سے ملنے کے لیے میرا دل اتنا بے صبر اور بے قرار ہو گیا تھا کہ میری ہر ایک آہ سے، میری ہر ایک چیخ سے قیامت کا شور پیدا ہو رہا تھا. دوسرا شعر ہے: پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا. ٹھیک ہے، بہت سادہ سا شعر ہے. یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب تک میں خود کو نہیں پہچانتا تھا تب تک میں خدا کو بھی نہیں پہچانتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے خدا کو پہچانا، میں نے خدا کو بھی، جیسے ہی میں نے خود کو پہچانا، میں نے خدا کو بھی پہچان لیا. اگلا شعر ہے: آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ بر کے خرمن صد کوہ طور تھا. آتش آگ کو کہتے ہیں، آگ کی لپٹ، ٹھیک ہے. کلیم، یہاں پر کلیم سے مراد حضرت موسیٰ سے ہے. شعلہ کا مطلب وہی آگ کا شعلہ، ٹھیک ہے. کوہ طور یہ پہاڑ کا نام ہے. خرمن صد، برق خرمن، برق بجلی کو کہتے ہیں. تو اس شعر میں شاعر میر تقی میر حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ کے دل میں خدا کا جلوہ دیکھنے کی آگ اتنی زیادہ بلند نہ تھی، بلند مطلب بہت زیادہ اونچی،
کہ آپ خدا کا جلوہ دیکھ پاتے، کیونکہ آپ خدا کے جلوے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، ورنہ عشق کی آگ کا ایک شعلہ بھی سینکڑوں کوہ طور کے پہاڑ کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ دیکھو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر کسی چیز کو پانے کی تڑپ ہو تو وہ کوئی سے بھی کسی بھی منزل کو پا سکتا ہے۔ اس شعر کا نچوڑ بس یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں کوئی ٹارگٹ رکھا ہے تو آپ اس ٹارگٹ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے اندر ویسی تڑپ ہونی چاہیے۔ کلیئر؟ اگلا شعر ہے، کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا۔ کاسائے سر کا مطلب ہوتا ہے ایک پرانی سر کی کھوپڑی، ٹھیک ہے۔ استخواں کا مطلب ہوتا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ، ٹھیک ہے۔ تو یکسر کا مطلب پوری، تمام، بالکل۔ شکستوں کا مطلب یہاں پر پرانی سے ہے۔ تو یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کل چلتے چلتے میرا پاؤں ایک مرے ہوئے شخص کے سر کی کھوپڑی پر پڑا، اور وہ کھوپڑی میرے پاؤں کے ساتھ ٹکرانے سے بالکل چکنا چور ہو گئی۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسی کے سر پہ غرور تھا۔ دیکھو، کبھو کا مطلب کبھی ہے، ٹھیک ہے۔ غرور کہتے ہیں گھمنڈ کو، تکبر کو۔ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کل چلتے چلتے جب میرا پاؤں کسی مرے ہوئے شخص کے سر کی کھوپڑی پر پڑا تو اس نے مجھ سے کہا، اے بے خبر انسان، ذرا دیکھ کر چل، کیونکہ کل تک میں بھی کسی مغرور انسان کے سر کی عزت ہوا کرتی تھی۔ آج اگر میرا یہ حال ہے تو کل تیرے سر کا بھی یہی حال ہوگا۔ اب آخری شاعر شاد کی غزل دیکھیں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تمناؤں کا مطلب یہاں پر خواہشات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شعر شاد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی بچے کو کھلونے دے کر اس کا دل بہلایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ دنیا خواہشات اور تمناؤں کا بازار ہے، جہاں انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش کی طلب ہونے لگتی ہے۔ اس طرح انسان خواہشات کے دھوکے میں آ کر پھنس جاتا ہے۔ دوسرا شعر ہے، ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ آگاہ کا مطلب ہوتا ہے واقف، کوچے معنی گلی۔ اس شعر میں شاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی گلی کے ہر ایک ذرے سے واقف ہوں۔ جس طرح اس دنیا میں انسانوں کا آنا جانا جاری ہے، اسی طرح میں محبوب کی گلی سے ہر روز گزرتا ہوں۔ تیسرا شعر ہے، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ رونق محفل کو کہتے ہیں، رونق کہتے ہیں چہل پہل کو، اور بزم کا مطلب ہوتا ہے محفل۔ دل مضطر کا مطلب ہے بے قرار دل۔ تو غزل کے اس شعر میں شاد فرماتے ہیں کہ اے دنیا کی رونق، تو میرے بے قرار دل سے پوچھ اور اس سے جواب لے کہ میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ لایا گیا ہوں۔ اگلا شعر ہے، نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ میں شراب کو کہتے ہیں اعجاز میں، ٹھیک ہے، یعنی شراب کے کرشمے۔ معتقد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر بھروسہ رکھنا، اعتماد۔ تو یہ شعر شاد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے شراب سے نفرت تھی اور نہ ہی میں کبھی شراب پیتا تھا۔ مجھے بڑی کوششوں کے بعد شراب پینے کے لیے راضی کیا گیا ہے، ورنہ میں شراب نہیں پیتا تھا۔ غزل کا آخری شعر، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ کجا کا مطلب کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزل کے آخری شعر میں شاد فرماتے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں یہ دنیا، اس دنیا کے رنگ نرالے ہیں۔ میں ایک پرسکون جگہ پر آرام کر رہا تھا، یہاں پر بھی آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں اس دنیا میں لایا گیا ہے۔ میں اس دنیا کے قابل بالکل نہیں ہوں۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ ان 4 شاعروں کی غزلوں کے اشعار اچھے سے یاد کریں۔ آپ کو یقیناً ان میں سے 3 اشعار ضرور پوچھے جائیں گے، کیونکہ آپ نے ایگزام میں 3 ہی اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو
تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.